आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय। और जैसे कि पिछले सिलसिलों में भी हमारे साथ मुबल्लिगीन होते थे और वो अपनी राय देते थे किस चीज़ पर जी, पिक्चर्स पर। हमारे प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि हम रैंडम पिक्चर्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उन पिक्चर्स पर हम अपने मुबल्लिगीन से राय लेते हैं। और क्योंकि मुबल्लिगीन मुख्तलिफ हैं, इनके दिल और दिमाग भी मुख्तलिफ हैं, तो राय भी अक्सर औकात मुख्तलिफ होती है। आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के निगरान हमारे मौलाना असद मदनी साहब हैं और इसी तरीके से मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी साहब हैं और हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हमारे सिलसिले में पहली बार तशरीफ लाए मौलाना इमरान अत्तारी मदनी साहिब भी हैं। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ पिक्चर्स होंगी, उस पर इनसे राय लेंगे। और जैसा कि मैं कहता हूँ अपने सिलसिले में कि ये राय तो सारी दुनिया की तरफ पहुँचेंगी मदनी चैनल के ज़रिए से, लेकिन आपका भी कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई आपकी भी राय होनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी, पिक्चर में भी, सूरत हाल में भी हम कुछ पॉजिटिव कर सकें, सोच सकें। तो अपनी राय को भी आप पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। किसी ने कहा कि राय जो होती है या आप जब किसी चीज़ को देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ज़ाहिरी आंखों से देखना और एक कल्बी आंखों से या बातिनी आंखों से उस चीज़ का मुशाहिदा करना। उर्दू में इसे बसारत और बसीरत से ताबीर किया जाता है और इसको पॉजिटिव भी यूज़ किया जाता है और कोई कोई इसको नेगेटिव भी यूज़ करता है। जैसे कि उर्दू का एक शेर है जिसमें बसीरत को अपने लिए अजियत से ताबीर दी गई और कहा गया कि हम दो ज़ख़े एहसास में जलते ही रहेंगे, ये फ़िक्र का हासिल है, ये बसीरत की सज़ा है। लेकिन यही थॉट्स, यही बसीरत जब पॉजिटिव होती है तो इकबाल अजीम कहते हैं, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा। अल्लाह ताला हमारे सर की आंखों को भी सलामत रखे और काश के हमारी बातिन की आंखें भी खुल जाएं और चीज़ों की हकीकतें हम पे मुनकशिफ होने लगें जो हमारे हक में बेहतर हो। बढ़ते हैं आगे सिलसिले में, दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं पहले और फिर इंशाअल्लाह पिक्चर के साथ मुबल्लिगीन की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। बड़ी प्यारी फजीलत है, कहने को एक जुमले की है लेकिन 10 रहमतें मिल रही हैं एक बार दुरूद पाक पढ़ने पे। और उलामा ने तो ये बयान फरमाया कि अल्लाह ताला जिस पे एक नजर रहमत फरमा दे तो उसका दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाता है। तो 10 रहमतें हैं, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, गफलत नहीं बरतनी चाहिए, अपनी जिंदगियों में दुरूद पाक को शामिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान भाई, आज आप पहली बार आए हैं तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत आपसे करूँ। पिक्चर आपके सामने है और पिक्चर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, दिख रही है ना पिक्चर आपको? जी नज़र आ रही है। तो इस पे आप अपनी राय भी दें कि क्या दिख रहा है और आप इससे हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को और हमको क्या सिखा रहे हैं। वैसे शुरू में राय देना आसान होता है क्योंकि बज़ाहिर जो तबादुर ज़हनी होती है, दिखते ही जो चीज़ समझ आती है वो यूँ आसान होता है बयान। देखें, दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ ना, गोया कि मैं पहले आपसे पूछ लिया। अल्लाह सलामत रखे। मैं ये समझ रहा हूँ इस तस्वीर को देख कर कि एक डॉग जो है एक परिंदे को पकड़ने के लिए कूद रहा है, जंप कर रहा है। तो दीगर भी इसके बारे में बयान किया जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको बयान करूँ कि इस डॉग का गोल है शिकार करना। ये अतराफ से बिल्कुल गाफिल होकर ये अपने गोल पर फोकस करके बैठा हुआ है। ठीक है, यानी जम कर रहा है कि अपने गोल पर बंदे को फोकस्ड होना चाहिए और अपना मकसद बंदे को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ इस जानवर का मकसद शिकार करना है। ठीक है,
تو وہ اپنے مقصد کے پیچھے پہلے تو کافی بھاگا ہوگا اور جہاں کودنے کی ضرورت پڑی تو وہ کود بھی گیا. سچویشن تو یہی بتا رہی ہے کہ یہ پیچھے پیچھے ہوگا، شکار آگے آگے ہوگا. فرق یہ کہ یہ زمین پہ دوڑ رہا ہوگا اور شکار فضا میں تیر رہا ہے. لیکن اپنے مقصد کے حصول میں اپنے اطراف پر بھی نظر رکھنی چاہیے. کون سا قدم اپنے مقصد کے حصول کے لیے اٹھانا ہے اور کون سا قدم نہیں اٹھانا، اس پر بھی غور ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا غلط قدم آپ کے مقصد سے آپ کو دور کر دے اور پھر آپ ناکام ہو جائیں. اب دیکھیں کہ اس نے جمپ تو کر دیا، لیکن اب آگے چونکہ ہمیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ کتنی اونچائی ہے اور آگے کھائی ہے، غار ہے یا کنواں ہے یا تھوڑی سی ہی اونچائی ہے. تو اب یہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا کہ جب یہ نیچے گرے گا، نیچے آئے گا. تو اسی طرح اپنے مقصد کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کریں، لیکن ایسی بھاگ دوڑ نہ ہو کہ جو ظاہری طور پر تو آپ کی تگ و دو نظر آئے، آپ کی کوشش، آپ کی جو ہے محنت نظر آئے، لیکن حقیقت میں آپ کی وہ محنت آپ کے مقصد سے آپ کو دور کر رہی ہو. سبحان اللہ. آپ کی بات کو اگر میں ایک جملے میں کروں تو یوں کہ رسک لیں، لیکن رسک لیتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ آپ کتنا اسے افورڈ کر سکتے ہیں، اس کو آپ فیس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ کہنا چاہ رہا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن مقصد صرف رزق نہیں ہوتا، جی اور بھی مقاصد ہوتے ہیں ہماری زندگی. اچھا، یہاں پہ دونوں بن رہا ہے. میں نے انگلش والا رسک کہا ہے لیکن یہ رسک بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. چلے، جزاک اللہ خیرہ. ایک بات ہم نے سیکھی. ویسے تو آپ کے بھی ذہن میں بہت کچھ آ رہا ہوگا. ذرا فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فیملی سے بھی ذرا پوچھ لیں کہ ان کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کتنے مختلف انداز سے سوچتے ہیں. اسد بھائی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کتے نے لگتا ہے کسی موٹیویشنل سپیکر کی سپیچ سن لی ہے، کمال کر دیا اسد بھائی، اور یہ متاثر ہو کر بس کود پڑا ہے. اور عکاسی ہے کہ موٹیویشن ضرور حاصل کرنی چاہیے اور دینی بھی چاہیے. اصل میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے لمٹ میں ہی اچھی لگتی ہے، اور لائف میں آپ کا بیلنس ہونا چاہیے. موٹیویشن ہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے بجا فرمایا بڑے خواب ہونے چاہیے، بڑے گولز ہونے چاہیے، لیکن بہرحال وہ ریئلسٹک بھی ہونے چاہیے. ٹھیک. بہت دفعہ ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر میں یہاں پر ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ بڑی جلد جو ہے وہ ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتی ہے، اور وہ جو سٹرگل ان کے بڑوں نے کی ہوتی ہے اور ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ وہ بھی اپنے گول سیٹ کر کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ینگسٹر جو ہے وہ بعض اوقات اتنا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا حال ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک بات ہے اس میں سیکھنے کی. اور عبد الواجد بھائی، اب بالآخر آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں، آپ کیا سکھائیں گے اس تصویر سے؟ پہلے تو میں اسد بھائی کے الفاظ کے حسن انتخاب پہ داد دوں گا. سبحان اللہ. گویا کہ اسد بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات موٹیویشنل سپیکرز جو ہوتے ہیں وہ ریئیکشن بھی کر جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے. ٹھیک. اچھا، میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں یہ ہے کہ انگلش میں کہتے ہیں کہ نیور لیو یور گراؤنڈ، کہ اپنی زمین نہ چھوڑیں، یعنی اپنی اصلیت کو پہچانیں، اپنی اوقات کو جانیں، اپنے دائرہ کار میں رہیں. تو جو آدمی اپنی حیثیت کو، اپنے دائرہ کار کو، اپنی اصلیت کو ذہن میں رکھتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتا کہ وہ مقاصد کے حصول کی خاطر اپنی جان کو قربان نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جان ہے تو جہان ہے. منزل پہ پہنچو گے جب زندہ رہو گے. جی، جب زندہ رہو گے. تو ہم اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ they are unable to cut to their size. ٹھیک. کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ پاتے اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردوں کے لیے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے ہیں. بالکل. اب اس پہ جو بھی ڈیبیٹ ہے that is something else. لیکن جو آدمی اس فطرتی طریقہ کار کے مطابق چلے گا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، تو وہ اپنی زندگی میں سکون دیکھے گا، اطمینان دیکھے گا. جو کام مردوں کے کرنے کے ہیں وہ مرد کریں، اور جو عورتوں کے کرنے کے کام ہیں وہ عورتیں کریں. اچھا، اسی طریقے سے ایج ڈیفرنس بھی ایک چیز ہے کہ کچھ کام
बूढ़ों को सूट करता है, जी लेकिन जवानों के लिए वो नहीं होता। जी कुछ काम बच्चों के करने के होते हैं, वो बच्चों ही को करने दें, बड़े वो काम ना करें। ठीक तो ऑलवेज रिमेन ऑन योर ग्राउंड्स, अपनी असलियत को, अपनी हकीकत को मद्देनजर रखें और उसके बाद कोई कदम भरें। ऐसा ना हो कि आप अपनी असलियत को भूल जाएं और कोई कदम भरें और फिर आपकी हालत वही हो कि जो यहाँ हम जानवर की देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, इतनी सारी बातें हमें सीखने को मिली। एक बात मैं भी यहाँ पे पेश करना चाहूँगा कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो और इसी तरीके से अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कीजिए। ये दरिंदा जो भी है, कुत्ता है या कोई और दरिंदा है, कि ये शिकार के पीछे था और शिकार इसके आगे था। लेकिन जब वही अब्दुल वाजिद भाई वाली बात कि वहां पे तो ये था कि ओवर कॉन्फिडेंट था कि जी मैं शिकार को जाने ही नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही इसने अपना ग्राउंड छोड़ा है तो फिर शिकार का ग्राउंड आ गया है। और शिकार का ग्राउंड जो है वो फजा है, वो आसमान है, और वहां पे वो उड़ रहा है और सेफ जोन में आ गया है। तो अपने आप को पहचाने, जैसे अब्दुल वाजिद भाई ने कहा कि बाज़ औक़ात क्या होता है, असद भाई मैं फील करता हूँ हमारे माशरे में हम एतदाल में बैलेंस कम रह पाते हैं। ऐसा लगता है कि कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उस ओवर कॉन्फिडेंस का भी लाजमी सी बात है, नतीजा हम ही को भुगतना पड़ता है। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और वक्त से पहले हार जाते हैं और चीज़ों को छोड़ने पर उतर आते हैं। तो कोशिश करें बैलेंस रखें, लाइफ भी बैलेंस हो, आपके एटीट्यूड भी बैलेंस हो। एक चीज कही जाती है कि अधूरा इल्म नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी चीज के बारे में जब मुकम्मल इल्म होगा फिर आप बैलेंस रख पाएंगे। बहुत दफा जहालत बंदे को, जहालत कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कम से कम उसको ये एहसास होता है कि मुझे नहीं आता, तो वो सीखने की तरफ आगे बढ़ता है ठीक और कहीं ना कहीं अगर वो सीख ले तो वो कामयाब हो जाता है। लेकिन अधूरा इल्म बाज़ औक़ात उस जहालत के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि पूरा इल्म उसको है नहीं ठीक और अधूरा रख कर वो ये समझता है कि शायद मुझे सब पता है। जी तो आपने डिसबैलेंस वाली बात कही, तो वो बाज़ औक़ात इस वजह से भी होती है, शरई हवाले से भी, मसाइल के हवाले से और भी चीज़ों के हवाले से, हुकूक के एतबार से, अपने लाइफ स्टाइल के एतबार से, अपने अतराफ़ के रिलेशंस के एतबार से। बाज़ औक़ात किसी का एक पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है, बाज़ औक़ात दूसरा। डिसबैलेंस जहाँ भी हम देखेंगे तो उसमें और भी वजूहात हैं, लेकिन अधूरा इल्म भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो जब हमारे पास पूरा इल्म होगा किसी भी चीज़ के बारे में, बैलेंस क्रिएट करना और बैलेंस रखना। तो असल में यहाँ पे अब आपने बात की है तो जरा सा इसको थोड़ा सा मैं और खोल लूँ। आपने कहा अधूरा इल्म, तो इल्म कोई पानी का गिलास तो है नहीं कि गिलास में पानी भरा और पी लिया, पूरा गिलास पी लिया। तो इल्म तो रफ्ता रफ्ता ही आता है। तो आपने कहा अधूरा इल्म फायदा नहीं देता, पूरा इल्म, तो पूरा इल्म एकदम से कैसे आएगा? रफ्ता रफ्ता आएगा, लेकिन उसको ये पता है कि अभी मैंने पूरा सीखा नहीं। ठीक देन ही इज नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजन। वो ये जानता है कि मैं रफ्ता रफ्ता अभी पहुंचने वाला हूं। लेकिन किसी चीज के बारे में आधा इल्म हासिल करके उसी पर अपने फैसले को मुंतबिक कर लेना ठीक है और आगे ना बढ़ना, ये ठीक है उसका अधूरा इल्म हुआ। ठीक मिसाल एक चीज है, उसके दो पहलू हैं। माल है जैसे, जी। अब माल अच्छा है या बुरा है? अगर कोई कहे मालो दौलत, मालो दौलत कि भाई ये हमेशा ही अच्छा है, तो एक ही पहलू को उसने लिया कि भाई माल से जिंदगी है, माल से ये है, माल से ये फायदे हैं, लेकिन उसने दूसरे पहलू को ना जाना कि इसके नुकसानात भी हैं। और अगर कोई शख्स माल के सिर्फ नुकसानात ही बयान करता रहे और उसके जो जायज फायदे हैं उस पहलू पे नजर ना करे, तो डिसबैलेंस का शिकार हो ठीक। जाएगा। तो माल कब फायदेमंद है, कब फायदेमंद नहीं, तो जब दोनों पहलुओं का इल्म होगा तो गोया कि उसके पास पूरा इल्म है और वो इसके अंदर माल कमाने में अपने आप को एक बैलेंस क्रिएट करने में रख सकता है। ठीक, जज़ाकल्लाहु खैरा। इल्म हासिल करें, कोशिश करें और इसमें पुख्तगी भी लेकर आए, और ये खुद रियलाइज करना कि मुझे इल्म नहीं है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। या मैं इल्म के किस दर्जे पे हूँ ताकि मैं अपने से ज्यादा इल्म वालों से पूछ सकूं और उनसे रहनुमाई ले सकूं। बढ़ेंगे अगली पिक्चर की तरफ और मुबल्लिगीन को दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि नेक्स्ट पिक्चर कौन सी शामिल कर। जी अब्दुल वाजिद भाई, आप इरशाद फरमाएं कि क्या देख रहे हैं और क्या दिल में आ रहा है। जी, ये पहले तो हल्का सा साइंटिफिक के एक हीरा है और उसके इस तरफ कार्बन है। तो ये जो
ब्लैक वाला है ये भी कार्बन है अपनी हकीकत में, और ये जो हीरा है ये भी कार्बन है। लेकिन मैं जो यहाँ पहलू बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो हीरा तराशा हुआ है ना जी, ये इस शक्ल में मिलता नहीं है, इस पे इंसानी कारीगर ने, इंसान ने काम किया है। ठीक है, नेचुरली ऐसा बरामद नहीं होता। नेचुरली हाँ, ये है कि उसका कलर ब्लैक नहीं होता, वो वाइट होता है, क्रिस्टल टाइप होता है, उसमें ग्लो होती है, लेकिन वो रॉ मटेरियल भी मिलने के बाद उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस पर एक कारीगर अपनी कारीगरी दिखाता है और उसके बाद वो हीरा जो है वो इस तरह से बन के सामने आता है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि यू मे बी समथिंग, आप होंगे, कुछ होंगे, सही है, स्टिल यू नीड समबडी टू पॉलिश यू। वाह वाह वाह। आपको किसी आदमी की, जिसको इन अदर वर्ड्स आप मेंटोर कह सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, ठीक, उस फील्ड में आपको मेंटोर अपनाने की, उसकी सुपरविजन में रहने की और उसकी तालीमात को एब्जॉर्ब करके उसको अपनी जिंदगी पर नाफिज करने की जरूरत है। उसके बाद आप रॉ मटेरियल से निकल के फिनिश प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब इसको आप मेंटोर कह लें, इसको रूहानी जबान में आप मुर्शिद कह लें, आप इसको एजुकेशन की जबान में उस्ताद कह लें, मोटिवेशन की जबान में आप इसको गुरु कह लें, तो यू नीड टू हैव अ मेंटोर, ओनली देन यू विल बी एबल टू परफेक्ट योरसेल्फ। तो आप जिस फील्ड में भी हैं, लुक फॉर समबडी हु इज हायर देन यू एंड गो अंडर हिज सुपरविजन, उसके साथ रहें, उससे सीखें। और बहुत खूबसूरत एक बात किसी ने कही, बुजुर्ग ने, कि आदमी आदमी से बनता है। इस जमाने में आदमी आदमी से भाग रहा है, वो डिजिटल यानी गैजेट्स में सर छुपा रहा है, वो सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। नो डाउट यू लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स, बट स्टिल एज फॉर द skills of human beings are concerned, so you can only learn through a human being. तो किसी आदमी को अपना रोल मॉडल बनाइए, अपनी फील्ड में उसको फॉलो कीजिए, उससे सीखिए, फिर आप देखेंगे कि आप एक परफेक्ट आदमी अपनी फील्ड के लिहाज से बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही, मेंटोर, मुर्शिद, गुरु की बात की। यहाँ पे मैं बिलखुसूस वालिदैन को मुखातब करना चाहूँगा कि इस वक्त यूं तो जैसे आदमी आदमी से भाग रहा है, लेकिन वो अपने तौर पर फैसला करके भाग रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, फिगर उन अफराद का है जो अभी कमसिन है, बच्चे हैं, किड्स हैं, और उनको उस तरीके से कोई दस्तयाब नहीं है कि वो अपने थॉट्स या वो उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ सके। क्योंकि वालिदैन जो हैं या घर के जो बड़े हैं वो भी बहरहाल दीगर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, चाहे वो गैजेट्स की हो चाहे कोई और हो। और इग्नोर जो लोग हो रहे हैं वो हैं जो इस घर के बच्चे हैं, और आज इन बच्चों को इग्नोर आप कर रहे हैं अपनी मसरूफियात में या दीगर मशागिल में, तो कल फिर हो सकता है ये आपको इग्नोर करें। ये सही होगा या गलत होगा मैं इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी भी फर्द की नशोनुमा में, उसके अंदर मुस्बत तब्दीली में, उसके निखार में अफराद का किरदार है, तो उन अफराद में सबसे जो कह लीजिए आप इकाई की हैसियत रखते हैं, फाउंडेशन की हैसियत रखते हैं, वो फैमिली मेंबर्स हैं। और उन फैमिली मेंबर्स में भी बिलखुसूस पेरेंट्स यानी मदर फादर जो हैं, वालिदैन जो हैं, ये बड़ी बुनियादी हैसियत रखते हैं। तो बच्चों को टाइम दें, ताकि ये आपके जो बच्चे हैं ये रॉ मटेरियल हैं, अभी इनको आप वक्त के साथ साथ तराशें और दुनिया को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग दे सकें, अच्छा डायमंड दे सकें। इमरान भाई, आप भी देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ इस तस्वीर को देखने के बाद कि एक तरफ ये पत्थर रखा हुआ है और दूसरी तरफ ये हीरा है। हकीकतन ये हीरा भी पत्थर ही है जी, ये पत्थर की जिन्स में से है, पत्थर की अकसाम में से है ये हीरा। लेकिन ये हीरा जो पत्थर है ये बड़ा कीमती पत्थर है, और इसके साथ जो पत्थर हमें नजर आ रहा है ये एक नॉर्मल है, शायद इसकी कोई कीमत भी ना हो। तो जिस तरह ये दोनों पत्थर हैं मगर दोनों की वैल्यू अलग है, दोनों की कीमत अलग है, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग, बल्कि बहुत सारे लोग आते हैं कि जो इन दोनों की मिसाल हो सकते हैं। बाज लोग हमारी जिंदगी में आते हैं वो इस हीरे की मानिंद होते हैं, बड़े कीमती लोग होते हैं, और बाज लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जो इस पत्थर की मानिंद
ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی, کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوتی, بس وہ آتے ہیں اور ہماری زندگی میں. اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہمیں اپنی لائف کن لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کرنی ہے, کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اگر اس بے قیمت پتھر جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اس طرح بے قیمت ہی رہیں گے. صحیح. اور اگر ہیرے کی مانند قابل لوگوں کے ساتھ, کامیاب لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ہم بھی کامیاب ہوں گے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں کی صحبت میں رہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں, ان سے سیکھیں, تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. تو بہرحال یہ دونوں پتھر ہیں, اور یہ ہے کہ دونوں کی ویلیو الگ الگ ہے. ہماری زندگی میں بھی پتھر اور ہیرے سبھی آتے ہیں, ابھی آپ کی مرضی ہے کس کو آپ اختیار کریں. جزاک اللہ خیر, آپ نے بڑی پیاری بات کی, لیکن میں چاہوں گا تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کریں, ایسا نہ ہو لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے گردن کے اوپر ہیرا اور پتھر ڈھونڈنے لگ جائیں کہ شاید کسی کا گردن کے اوپر ہیرا رکھا ہوا ہو, کسی کی گردن کے اوپر جو ہے وہ پتھر رکھا ہوا ہو. یہ تو آپ نے استعارتاً کہا اس سے لیتے ہوئے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ یہ ہیرو کی مانند ہے, یا وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ کہیں گے یہ پتھر کی مانند ہے؟ دیکھیں, ہم جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمارے اسکول میں کلاس فیلوز بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے فرینڈ سرکل کے اندر جو بچپن سے ہمارے دوست ہیں, ایک دوست بڑا قابل ہو گیا اور دوسرا دوست ابھی تک ویسے ہی فارغ ہے, اس کو کوئی ایسی خاطر خواہ جو ہے نا وہ کامیابی ملی نہیں ہے. تو میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ایز اے مسلم اس کی بھی اہمیت ہے, اس کا بھی ادب احترام کرنا ہے, اس سے بھی محبت کرنی ہے, بے توقیر نہیں کرنی, ہاں توہین نہیں کرنی اس کی. صحیح ہے. البتہ یہ ہے کہ اب ہماری زندگی میں جو کامیاب لوگ ہیں, ہمارے خاندان میں ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہیں, ہمارے آفس میں ہیں, ہمارے فرینڈ سرکل کے اندر ہیں, تو بخوبی اس کو ہر باشعور بندہ سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی اسد بھائی. دونوں پتھر ہیں اور دونوں کی ویلیو جدا ہے. اچھا, آپ نے بھی یہی کہا, انہوں نے بھی یہی کہا, عبد الواجد بھائی نے بھی یہی کہا کہ دونوں پتھر ہیں, اور آپ یقین کریں کہ جب آپ تینوں افراد نے ہیرے کو پتھر کہا ہے نا تو ایسا لگ رہا ہے دل کے اندر کوئی تاج محل ٹوٹ رہا ہے. ہیرے کو بھی پتھر کہتے. چلیں. اچھا, اپنی اصل کے اعتبار سے, اور اس میں ایک لیسن ہے سمجھنے کے لیے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے تو سب برابر ہوتے ہیں, لیکن ہم میں جو ڈفرینس ہے وہ ہماری چمک سے آتا ہے. واہ واہ. ہماری پرسنالٹی کے اندر, ہماری ذات کے اندر وہ کیا کوالٹیز ہیں کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں. وہ اچھی بات کہ جو لوگوں کو فائدہ دے سکے, لوگوں کی اٹریکشن کا باعث ہو. کسی نے کہا یو آر ناٹ پیڈ فار یور ٹائم, آپ کو آپ کے وقت کا پیسہ نہیں دیا جاتا, بٹ یو آر پیڈ فار وٹ یو ڈو ان دیٹ ٹائم, کہ اس ٹائم کے اندر آپ کیا کرتے ہیں اس کی قیمت ہوتی ہے. زندگی تو سب کی ہے, ہماری ہے, سب کی ہے, ہزاروں کروڑوں لوگ دنیا کے اندر ہیں, لیکن اس زندگی میں کون لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے. جتنا وہ زیادہ مفید ہوگا تو اس کی ویلیو اتنی ہی زیادہ سمجھی جائے گی. اور کسی نے اس کو یوں بھی تعبیر کیا کہ یو آر ناٹ پیڈ فار یور باڈی. جیسے کہ دونوں پتھر ہیں, سارے انسان ہیں, کسی بھی جگہ پر مارکیٹ پلیس میں یا کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے ہڈی اور گوشت کے اعتبار سے سب یکساں ہوتے ہیں, لیکن دونوں کی جو خصوصیات ہوں گی اس کے مطابق ان کی ویلیو کو جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. تو بعض اوقات ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا کہ بھئی یہ 6 فٹ کا آدمی ہے تو 60,000 سیلری ہوگی, یہ 5 فٹ کا ہے تو 50,000 ہوگی. یہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. بظاہر کسی کا کلر اچھا نہیں, اس کی صورت اچھی نہیں, لیکن اس کے جو کریکٹر کی اور جو اس کی کوالٹیز کی چمک ہے وہ اتنی نمایاں ہوتی ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو مارے مارے پھرتے ہیں اور ادارہ ان کے بارے میں طے کرتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے ادارے ہوتے ہیں اور وہ طے کرتے ہیں کہ ہم کتنے میں کام کریں گے. اٹس اپ ٹو یو اینڈ واٹ از دا ڈفرینس. کہ آپ اب جیسے ہیرا ہے نا, اب ہیرے کی کوئی مارکیٹ عمومی سونے کی طرح نہیں ہوتی. یعنی کہ ایک فرق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ گولڈ کے روزانہ ریٹ نکلتے ہیں, آپ تو بہت بہتر جانتے ہیں, اور سملیرٹیز تقریباً ہوتی ہیں, لیکن ہیروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہیرے جس مارکیٹ میں بکتے ہیں نا تو وہ بس دیکھنے والے کو بھا جائے تو اس کی قیمت 10 گنا بھی ہو سکتی ہے. دیر از نو اسٹینڈرڈ مارکیٹ فار ڈائمنڈ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں کہ جو بہت ریئر ہوتی ہیں, بہت کم ہوتی ہیں.
تو اگر ہم قیمتی بننا چاہتے ہیں، قیمتی ہونا چاہتے ہیں، یونیک ہونا چاہتے ہیں، تو ڈونٹ وری اباؤٹ یور اپیرنس. ٹھیک ہے کسی حد تک ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو بالکل اگنور کیا جائے، لیکن یو شوڈ مور کنسرن اباؤٹ یور کوالٹیز. بس یہی زندگی ہے اور اسی پر آپ کی اور ہماری ویلیو ہے، اور آخرت میں بھی یہی ہے نا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو اچھا کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا. دوز آر آل کوالٹیز. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے یہ کوالٹیز کی بات کی نا ہمارے اسد بھائی نے، بندہ کسی بھی زندگی کے موڑ پر اسٹک نہ ہو جائے. ہمیشہ بندے کو لرننگ موڈ پر ہونا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے مجھے اچھی جاب مل جائے، میرا اچھا بزنس ہو جائے، لیکن جب اسے وہ اس کی مطلوبہ جاب مل جاتی ہے، جو اس نے اپنا گول بنایا ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے، بزنس اچھا چلنے لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے کہ نہیں اب مجھے مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے لوگ پھر مزید ناکام ہو جاتے ہیں. آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل گیا، اب مزید آگے بڑھنے کے لیے، اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اس کو مزید باقی رکھنے کے لیے آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے. کمفرٹ زون کے اندر نہیں آنا کہ اب تو میں بس یہ بننا چاہتا تھا اور بن گیا، اور پھر جو ہے نا میں اب مزید کوشش نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ہیرا بھی جو اس شکل کے اندر آیا نا، کی کوشش عمران بھائی میں عرض کرتا ہوں جیسے یہ ہیرا اس شکل کے اندر ہے نا، اس نے اپنے اوپر بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کے اوپر مشینیں چلی ہیں، تو اس نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کے بعد یہ خوبصورت ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے بھی نکھرنا ہے تو مصائب و آلام جو آ رہے ہیں، جو فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں، جو اضافی آ رہے ہیں، انہیں برداشت کر کے پوزیٹیو وے میں آگے جانا پڑے گا. مصیبتیں اور آزمائشیں جو آ رہی ہیں اس سے ڈسہارٹ ہو گئے اور پھر اس کے بارے میں کوشش ہی چھوڑ دی تو پھر ناکامی کے اندھیرے میں چلے جائیں گے. ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے ضمنی طور پہ تو لے ہی لیا کہ مشقتیں اور جو مصائب ہیں وہ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ہیرا جیسے کہ عبد الواجد بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ کاربن ہی کی یہ فارم ہے جو تبدیل ہوئی ہے، یعنی اسے کہتے ہیں قلب ماہیت ہوئی ہے گویا کہ ٹرمینالوجی میں اگر آپ کہیں تو. یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا کیوں ہے؟ تو اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے پریشر، کہ کاربن پر ایک مخصوص حد تک جب پریشر پڑتا ہے، ٹائم گزرتا ہے، تو پھر وہ تبدیل ہوتا ہے ہیرے کے اندر. بہت خوب. تو ہم زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کسی مقام پر فائز ہوتے ہیں، دنیا داری کے اعتبار سے اگر میں بات کروں، خاندان میں بات کروں، کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، کسی آرگنائزیشن میں بات کروں، تو ان کی ترقی کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پریشر برداشت کیا ہوتا ہے، انہوں نے تکالیف، مصائب، آلام، پریشانیاں اور تنگیوں کو فیس کیا ہوتا ہے، پیٹھ دکھا کے بھاگے نہیں ہوتے. واہ واہ. تو وہ چیز ان کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہے. اور ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم اکثر اپنی جب پکچرز آتی ہیں، بات ہوتی ہے کہ انسان کو اسٹک نہیں ہونا چاہیے، بڑھتے رہنا چاہیے، ترقی کرتے رہنا چاہیے، اور ابھی جب ہم نے یہ کاربن اور ڈائمنڈ کی پکچر دیکھی تو بھی یہ بات ہوئی ہے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ بڑھنا کہاں ہے اور کامیاب کہاں ہونا ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کو انسان اپنی کل کائنات سمجھ لیتا ہے، لیکن جو زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی اچیومنٹ کو انجوائے ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ ہمیشہ بڑی اچیومنٹس پہ ہوتی ہے، اصل مقصود پہ ہوتا ہے. تو بحیثیت انسان ہماری اصل اچیومنٹ جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جہنم سے نجات پا کر، جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائیں. تو اس کو ہرگز ہرگز فراموش نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ اپنی دنیا بنانے سنورانے کے پیچھے ایسا پڑتے ہیں کہ اپنی آخرت داؤں پہ لگا دیتے ہیں. تو ہم نے کوئی ایسا سودا نہیں کرنا کہ جس سے آخرت کا نقصان ہو. انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اگلی پکچر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگلی پکچر دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیے ذرا اور رائے بتائیے اپنی. جی اسد بھائی. کچھ جانور ہیں جو زرافے ہیں، جو پانی کے اندر ہیں اور صرف ان کی گردن باہر ہے. تو باوجود یہ کہ وہ پانی کے اندر ہیں پھر بھی نمایاں ہیں، اور دیگر جو جانور ہیں وہ ان کو اب بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں یا خوشی سے، جو بھی کہیں. تو آپ کو اپنی ہمتوں کو اتنا بلند رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی مصیبت میں ڈوب بھی جائیں تب بھی آپ سروائیو کر سکیں.
گویا کہ اس زرافے کا جسم اکثر پانی کے اندر ہے، ڈوبا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کا جو دماغ ہے اور اس کا جو مین ایک سر کا حصہ ہے جس پر زندگی کا انحصار ہے، بہرحال اس نے وہ پانی سے اوپر ہی رکھا ہوا ہے. تو مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ ہوں، تکالیف ہوں، اگر آپ اس کے اندر ڈوب بھی گئے، آپ کا جسم اس کے اندر پھنسا ہوا ہے، استعارے کے طور پر یہ ظاہر ہے یہ پکچر، لیکن پھر بھی اپنی بلند ہمتی کو، اللہ پاک کی ذات پر توکل کو اور اچھے نتیجے کی امید کو آپ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنا سر بلند رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی اس حال میں بھی ضرور نصیب ہوگی. جی عمران بھائی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ زرافے ہیں دو، ان دونوں کی آنکھوں کو دیکھیں. ایک کی آنکھیں اپنے نارمل سائز پر ہیں، یعنی وہ نارمل جیسے لک ہوتا ہے ویسی ہیں. دوسرے کو دیکھیں تو دوسرے کی آنکھیں باہر آئی ہوئی ہیں. اچھا، یہ ایسا فیل ہو رہا ہے؟ ایسا فیل ہو رہا ہے ہمیں. ٹھیک. یعنی جیسے انسان کسی عجیب چیز کو دیکھتا ہے نا، حیرت میں پڑ جاتا ہے، تو اردو میں بھی کہتے ہیں میں نا، اس حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کی موجودگی میں آپ نے آنکھیں فوکس کی ہیں. واہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. جی 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 یعنی وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. جی. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس کی آنکھیں نارمل جو ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، وہ کانفیڈنٹ ہے، اور یہ جس کی آنکھیں نارمل نہیں ہے تو یہ اپنا کانفیڈنس لوز کر چکا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں یوں فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ اتنے سارے جانور کھڑے ہیں اور دیکھنے انہی کو آئے ہیں. اچھا. سمندر کو، پانی کو نہیں دیکھنے یہ آئے. پکچر سے تو آپ کچھ بھی ازیوم کر سکتے ہیں. جی، کیونکہ پانی تو بیک سائڈ پر بھی ہے، اگر انہوں نے پانی کو دیکھنا ہو تو پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ اس طرف منہ کر کے کھڑے سارے جانور، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان دونوں کو ہی دیکھنے آئے ہیں. صحیح ہے. اور ان دونوں کو جب دیکھا اور اتنے بڑے مجمع کو دیکھا اپنے آگے، تو ایک تو نارمل حالت پر ہی رہا، ٹھیک ہے بھائی دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، میں تو وہی ہوں، دیکھتے رہے جیسے ایسے ہی ہیں. اور دوسرا اس کے اندر کنفیوز ہو گیا، ہو مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، یہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو پبلک فیس کرتے ہیں، ان کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں بات کروں، ایسے لوگ کے جو اسپیچز دیتے ہیں اسکول کالجز کے اندر، تو اب دیکھیں نا کہ اگر امام ہے، اس نے جو ہے نا وہ جمعہ پڑھانا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نارمل مسجد ہے اور سامنے جو ہے وہ 5 صفحے ہیں اور مثال کے طور پر 500 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کسی بڑے مجمع کے اندر بیان کا موقع ملا، اس کے اندر لاکھوں لوگ ہیں. اب وہ سب اسی کو دیکھ رہے ہیں، سارے بیٹھے ہیں اسی کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اب اس کے اندر اگر بیان کرنے والا اپنا کانفیڈنس لوز کر گیا تو جو یاد کر کے آیا ہے وہ بھی صحیح بیان نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر اس کا کانفیڈنس ہی نہیں رہا تو ذہن سے چیزیں محو ہو جائیں گی، ریموو ہو جائیں گی، الفاظ ہی درست ادا نہیں ہوں گے، تو جو اس کو سننے آئے تھے ان کے پریشر کو اس نے اپنے دماغ پر لے لیا. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا سارا کام بگڑ گیا. آپ کہہ رہے ہیں پبلک فیسنگ جو ہے اس کی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اس سے کہ اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے، کیسے ہم نے نارملائز کرنا ہے اپنے آپ کو. بعض لوگ اس طرح کا کہتے ہیں کہ ہم سے بیان نہیں ہوتا، اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو مدنی قافلے میں تو بیان کر لیتا ہوں، اور پھر ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ جمعہ پڑھانے چلے جائیں فلاں مسجد میں، نہیں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا میں. تو اس طرح بہرحال آپ نے دیکھیں کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی جائز کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ رب کی طرف سے ہی مل رہا ہے نا، آپ اس قابل ہیں تبھی آپ کو وہ موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال کانفیڈنس یہ جو ہے نا یہ کامیابی کی چابی ہے. کسی بھی میدان میں، کسی بھی موقع پر اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ شائن کریں گے، آپ چمکیں گے، آپ جو ہے نکھر کر آئیں گے. اور اگر آپ کا کانفیڈنس لوز ہو گیا تو پھر وہ پہلے ہی سمجھے آپ ٹھوس ہو جائیں گے. چلے آپ نے بات کی پبلک اسپیکنگ کی اور پبلک فیسنگ کی بات کی، ایک بڑی زبردست بات مجھے اس وقت توجہ جا رہی ہے کہ میں آپ کے گوش گزار کروں. پکچر سے اس کا کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جو عمران بھائی نے بات کی اس سے ریلیٹ کرتی ہے. عمران بھائی نے کسی کو جمعے کا کہا اور اس نے منع کر دیا. ایسا ہی عمران ہوا؟ تجربات تو ہوتے رہتے. آپ کے تجربات تو سبحان اللہ. خیر میرا بھی ایک چھوٹا سا تجربہ ہے. اصل میں ایک مبلغ دعوت اسلامی کو ہم نے دعوت دی، ہمارا اجتماع تھا تو اس میں بیان کرنے کی دعوت دی. ہمارے رکن شورا ہیں حاجی شاہد مدنی صاحب المدینۃ العلمیہ والے، تو ان کو دعوت دی بیان کی. یہ جو عمران بھائی نے بات کی نا کہ جب کوئی موقع ملے تو اسے اویل کر لینا چاہیے، تو اس دانش میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں. تو ان کو دعوت دی اور جب ان کو وہ افراد لینے کے لیے آئے جن کے یہاں بیان تھا تو وہ کچھ لیٹ ہو گئے.
آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے وہ، کیونکہ ہمارے یہاں بعض اوقات محافل ایسے ہو جاتا ہے. تو اب جب ان کو لیا نا تو سب سے پہلے انہوں نے معذرت کری کہ حضور معذرت دیر ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں نے کچھ کام نمٹا لیا اپنے آدھے 1 گھنٹے میں، کوئی ایشو نہیں ہے، چلے. اب بیٹھے تو کیونکہ ہمارے رکن شورا ہیں اور ماشاءاللہ قابل آدمی ہے، اللہ والے آدمی ہم سمجھتے ہیں، تو انہوں نے پھر 1 دفعہ معذرت کری. پھر باتیں ہوتی رہی تو سفر تھا، سفر میں 1 دفعہ انہوں نے تیسری دفعہ معذرت کری تو وہ حاجی شاہد اتاری نے فرمایا کہ اس مبلغ نے فرمایا کہ بھائی اتنی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے آپ لیٹ ہو گئے، کوئی ایشو نہیں ہے. ویسے بھی میں نے اپنے بارے میں یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی مجھے بیان کے لیے بلاتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، دیگر مواقع ہوتے ہیں تو علماء کو مبلغین کو بلایا جاتا ہے، تو اگر مجھے کوئی بلاتا ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر کہ ایک کام کے قابل میں تو خود کو نہیں سمجھتا، لیکن لوگوں کا حسن ظن میں کر لوں گا تو مجھے توفیق عطا فرما. اور اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا لیکن تیری عطا کردہ توفیق سے ہو گیا. اور بالفرض منع بھی کر دیتے ہیں تو وہ کہنے لگے آپ تو لیٹ ہوئے نا، اگر آپ معذرت بھی کر لیتے کہ جی ہمیں آپ کا بیان نہیں کرانا، تو الحمدللہ میرا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ پھر میں اس بات پہ شکر ادا کرتا کہ یا اللہ جس بات کا میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا تو نے اس کام سے بچا لیا. تو مجھے تو بڑی موٹیویشن ملی کہ اتنا پوزیٹیو وے، اتنا پوزیٹیو. بڑی بات، نارملی لوگ ایسا سوچتے نہیں ہیں. جی تو یہ پوزیٹیو بات ہے. اور واقعتاً جسے پبلک اسپیکنگ وغیرہ اس طرح کی جو تجربات ہوتے ہیں اس میں لوگ اکھڑ بھی جاتے ہیں بعض اوقات، اور کم از کم محسوس تو کرتے ہی ہیں کہ یار مطلب یہ اچھی بات تو نہیں ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے. لیکن اس سطح پہ جا کے سوچنا یہ ایک ہمیں میں نے یوں کہا کہ بات چلیے تو چلیں ڈسکس کر لیں، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اچھا ایسے لوگوں کی زندگی نا عبد الواجد بھائی میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی بڑے سکون میں ہوتی ہے. ان کو آپ دیکھیں گے چل ہوں گے، ان کو سکون ہوگا، ان کی زندگی میں افراتفری نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں، یہ نارمل انسان ہیں، دنیا میں جیتے ہیں جاگتے ہیں، سارے جو دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ کچھ ایسا خاص انعام فرماتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے. عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھیں گے اور اس پکچر پہ ان کی کیا رائے ہے اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں. عمران بھائی نے تو زرافے کی آنکھیں دیکھی تھی، انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ جی عبد الواجد بھائی. اچھا اس پکچر میں اگر آپ غور کریں مہروز بھائی، تو جو کنارے پہ کھڑے ہیں جیسے ریچھ ہے، ساحل پہ کھڑے ہیں، تو ان کے چہروں پہ حیرت ہے. اچھا اس حیرت کی وجہ کیا ہے؟ اس حیرت کی وجہ یہ ہے کہ یار یہ زرافے پانی میں ہیں لیکن ڈوب نہیں رہے. وہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ The question is why they are thinking in this way. کیونکہ ہر آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر پھر سوچتا ہے. اب ان کا جو نقطہ نظر ہے، زاویہ ہے، وہ یہ ہے کہ یار اگر ہم پانی میں جائیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے. صحیح ہے. لیکن یہ زرافہ پانی میں ہے لیکن ڈوب نہیں رہا. تو اس میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اس نے اپنی ذات کی ایک اینک لگائی ہوتی ہے، اس اینک کے تھرو وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ غلطی کر جاتا ہے. یعنی یوں سمجھے بچپن میں سبھی نے کیا ہوگا، چلیں ہم بھی عرض کر دیتے ہیں، ویسے کیا سبھی نے ہوگا تقریباً، نہیں ہم بھی مانتے ہیں. ہاں یہی نا کہ وہ بچپن میں بعض اوقات رنگین چشمے آتے تھے، گرین گلاسز ہوتے تھے، گرین ریڈ پنک، بچوں کی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ابھی بھی مل جاتے ہیں، دستیاب ہو جاتے ہیں، اچھی کوالٹی میں بھی ملتے ہیں، لو کوالٹی میں بھی ملتے ہیں. تو وہ بچے یوز کرتے تھے. تو اب وہ گرین لگایا تو سارا منظر گرین ہو گیا، ریڈ لگایا تو ریڈ ہو گیا، تو وہی بات ہو گئی. جی وہی بات ہے. تو اب یہاں پہ وہ اپنی ذات کے حصار سے، دائرے سے نکل نہیں پا رہے. اس سے وہ نکلیں گے تو وہ حقیقت کا ادراک کریں گے کہ things are different in this world. یہاں پہ اب میں ایک چیز عرض کروں گا اور پھر بات ختم ہو جائے گی کہ یار یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی ذات کے دائرے سے نکل سکے. ٹرو. ٹھیک ہے. دیکھیں زندگی میں آپ نے جو سوچنا اور سمجھنا ہے نا، وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سوچئے. ٹھیک. شریعت نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں اس کے مطابق عمل کیجئے. اب جیسے فار ایگزامپل کسی کے بارے میں سوچنا ہے تو اس سوچنے کو جب آپ شریعت کے تابع کر دیں گے نا تو اللہ نے چاہا تو آپ غلطی نہیں کریں گے. شریعت ہمیں کہتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیے،
جہاں تک ہو سکے اس نے ذہن رکھی ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کے ذہن میں برا خیال آتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو برا خیال ہے وہ برے دل سے نکلتا ہے. تو آپ دوسرے کی طرف برائی کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کریں کہ شاید میرے دل میں کوئی برائی ہے, میں برا ہوں جس کی وجہ سے میں دوسروں کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں. تو ایک ہوتی ہے چیز سبجیکٹو ہونا. سبجیکٹو مینز کہ آپ جو ہے وہ اپنی ذات کو ہر جگہ مقدم رکھ کر سوچتے ہیں. تو اس چیز سے نکل جائیے, اپنی ذات کو بیچ سے نکال دیجئے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شریعت کو جو ہے, شریعت مطہرہ کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک گائیڈنس سمجھ لیجئے اور اس کی رہنمائی میں زندگی کا ہر کام کیجئے. اس کی روشنی میں سوچئے, اس کی روشنی میں زندگی میں آگے بڑھئے, تو آپ زندگی میں بہت کامیاب رہیں گے. ایک بات اور ہے یہاں پر مہروز بھائی, ایک بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں زرافے کا قد جو ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے, زرافہ بہت اونچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس سمندر کی گہرائی, ویسے آپ نے زرافہ دیکھا ہے ایکچوئل, یعنی وہ میں نے دیکھا ہے. فزیکلی دیکھا آنکھوں سے؟ میں نے دیکھا ہے. اچھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ زرافے کی صرف گردن اور کچھ حصہ جو ہے یہ باہر ہے پانی کے, باقی سارے کا سارا یہ پانی کے اندر ہے. اس سے آپ تالاب کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو تماشائی باہر کھڑے ہیں نا جی, یہ دیگر جو جانور ہیں جی, ان کے تو قد ہی ان جیسے نہیں ہے, زرافہ جیسے, زرافے جیسے. واہ واہ واہ, اب اگر یہ پانی میں کودیں گے تو لا محالہ انہوں نے ڈوبی جانا ہے. واہ, صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام اگر کوئی بندہ کر رہا ہو وہی کام آپ بھی کر لیں یا ضروری نہیں ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے نا. وہ اردو میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کا چہرہ لال ہو تو اپنا چہرہ تھپڑے مار مار کے لال نہیں کرتے. تو جو کام درست اور سالڈ مثال دی ہے آپ نے. جی, بہرحال یہ ہے کہ جو بندہ کوئی کام کر رہا ہے آپ بھی وہی کام کر لیں, ویسا ہی کر لیں, یہ ضروری نہیں ہے, ایسا آسان نہیں ہے. آپ کا الگ میدان ہے, آپ کی اپنی اسکلز ہیں, اپنی قابلیت ہے, اس کی جو ہے نا وہ فیلڈ کوئی اور ہے, آپ کی فیلڈ کوئی اور ہے. البتہ اس سے دیکھ کر رشک کریں کہ مولا جیسی کامیابی تو نے اسے عطا فرمائی ہے ویسی کامیابی مجھے بھی عطا فرما. ٹھیک, حسد نہیں ہونا چاہیے. بہت پیاری بات آپ نے دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ تولنے لگ جانا یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, بہت پیاری بات عمران بھائی نے کہی کہ ہر شخص جو ہے وہ ہر چیز جانتا ہو, ہر چیز خوبی, ہر خوبی اس کے اندر ہو, یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات لوگ ایک ہی وقت میں سورج بھی بننا چاہتے ہیں اور چاند بھی بننا چاہتے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. سورج کی اپنی افادیت ہے, اس کی حدت اور شدت جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, اور چاند کی بھینی سہانی میٹھی روشنی جو ہے, چاندنی جو ہے, اس کی اپنی خوبصورتی ہے اور اپنی افادیت ہے. تو صلاحیتیں مختلف ہیں, ان کو مختلف میدانوں میں بروئے کار لانا چاہیے, اور اپنا قد دیکھ کر بات کرنی چاہیے, اپنا قد دیکھ کر فیصلے کرنے چاہیے, اور اپنا قد دیکھ کر میدان پسند کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف بڑھائیں گے, آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے, مختلف پکچرز ہوں گی, مختلف تھاٹس ہوں گے, مختلف اوپینین ہوں گے, مبلغین ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور بہرحال آپ نے جو سوچا تھا, کیونکہ ہم نے کہا تھا آپ بھی ساتھ ساتھ سوچتے رہیے, تو وہ کتنا پازیٹیو تھا, کتنا نیگیٹو تھا, یہ بھی دیکھیے, اور کتنا ہم سے ہم آہنگ تھا, کتنا ہم سے ڈیفرنٹ تھا, ذرا یہ بھی چیک کیجئے. یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں گھر میں, آپ فیملی ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ بچوں کی اسکلز بھی اس سے بڑھیں گی, کہ ایک ہی پکچر دیکھی اور اس سے بعض اوقات ہم تو ایک ہی نتیجہ نکال رہے ہیں, لیکن جب مختلف افراد رائے دے رہے ہیں تو بڑے ڈیفرنٹ اوپینینز آ رہے ہیں, اور ہم اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی اس پکچر سے یہ تو نہیں ہے, مطلب بالکل سامنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس سے آپ کی بھی تھنکنگ اسکل جو ہیں وہ امپروو ہوں گی, اور انشاءاللہ آپ کی جو فیملی ہے, بالخصوص بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ان کی بھی جو تھنکنگ اسکلز ہیں وہ امپروو ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں شاد آباد رکھے, سلامت رکھے, مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں.